अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। बात करेंगे एमक्यूएम के मुतालबे पर अज़ाला शिकायत कमेटी के क़याम के हवाले से हम बात करेंगे। हारून साहब, ये कमेटी जो बनाई गई है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, और कहा जा रहा है कि अस्करी हलकों में से तशवीश भी पाई जा रही है। देखिए, ये कमेटी बनाना मसला नहीं था, मसला था उसकी फेज सेविंग। मसला शिकायत का अदाला नहीं है। और कैसे होगा अदाला, मैं भी आप सर्च करता हूँ। उनको फेज सेविंग देनी थी, चुनाचे अजीबो गरीब वो डॉक्यूमेंट है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पर्सन या एंटिटी और एमक्यूएम, कमाल है, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें एमक्यूएम शामिल है, एमक्यूएम का नाम, एमक्यूएम का एक नुमाइंदा उसमें शामिल किया गया है। 3 जजेस हैं, बहुत नेक नाम जजेस, वेरी वेल रिप्यूटेड। लेकिन वो जज करेंगे क्या इसमें किसी केस पे फैसला देना है, मुकदमा चल रहा है। वो कमेटी तो उन लोगों पे मुश्तमिल होनी चाहिए थी जो कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को समझते हो, जो पॉइंट आउट कर सकते हो कि ऑपरेशन में कहाँ खामी है, कहाँ गलती है। क्या वो एक एक केस का जायजा लेने बैठेंगे, उसकी हियरिंग होगी। तशवीश उसमें इतनी है कि कहीं उससे प्रॉब्लम ना आने लगे। किस तरह के प्रॉब्लम्स? मतलब उसमें बहस हो रही है और पेशियां भुगतने के लिए जा रहे हैं रेंजर्स के अफसर। रेंजर्स पे कितना दबाव है, किसी रेंजर्स की तादाद कितनी है जी तादाद रेंजर्स की? पुलिस से कम है वहां पर। काम क्या मतलब है, 7-8 हजार है पूरे सूबे में, 10 होगी 12 होगी, इससे ज्यादा नहीं है। और पुलिस की तादाद कितनी है? 1,10,000। देखिए, वो तो गैर मामूली एफिशिएंसी से और गैर मामूली सपोर्ट से काम कर रहे हैं, इसीलिए बदतरीन हालात में। अब एमक्यूएम का नाम लिखा है किस लिए भाई? अगर उसको तनासब को मलूज रखा जाए, बहुत ही एहतियात से मैं फिगर दे रहा हूं, अगर तनासब को मलूज रखा जाए तो पीपल्स अमन कमेटी, फिरका वाराना ग्रुप और दूसरे अपना सुन्नी तहरीक और फलां फलां, उनके मुकाबले तालिबान 20 से 25% ऑपरेशन हुए एमक्यूएम के बारे में। वो साइज बड़ा है तो जाहिर है तादाद में तो ज्यादा होंगे। उसको अगर तनासब को मलूज रखा जाए, बहुत एहतियात के साथ मैं कह रहा हूँ, उसको आपने वहाँ वो फरोग नसीम उनका नाम है, वो क्या करेंगे? वो केस जजों के सामने पेश करते रहेंगे। जब आप लेपा पोती करते हैं ना मसला हल करने के बजाय, देखिए रेमेडी तो कोई होनी चाहिए कि कोई बेगुनाह पकड़ा जाए, फिर इसके बाद 90 दिन है, उस 90 दिन में बहस होती रहेगी और रेंजर के चीफ जाके बैठा रहेगा, अफसर बैठे रहेंगे, जहाँ जस्टिस रियाज के नाम है उनका, जस्टिस अजमल मियां है, नासिर असलम जायद, जस्टिस असलम मियां जैसे लोग बैठे हों, मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑफ द जजेस, उनकी यानी कोई कलाम इसमें नहीं, कोई तनाज़ा नहीं है, तो वो रेंजर्स के चीफ को बुलाएंगे तो वो क्या इनकार करेगा जाने से? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे जाना पड़ेगा, जाना चाहिए भी। देखो ना, ये जो मुल्क के मुअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं कि उनकी खिदमत में पेश होने चाहिए ना। क्या इसका किसी ने हिसाब लगाया कि इसका नतीजा क्या? इस तरह फैसले करती है ये हुकूमत। ये कोई तजवीज नहीं पेश कर रहा कि ऐसे होने चाहिए। ये तो माहिरीन का काम है ना जी। लॉ एंड ऑर्डर के तारक खोसा से पूछते, डॉक्टर सेडल से पूछते, शिगरी साहब से पूछते, और लोग हैं, शायद हयात खुद जो कराची में बैठे हुए हैं, बड़े रिस्पेक्टेड पुलिस अफसर हैं। ये अभी जो मेयर साहब, क्या नाम है उनका, वो भेजेगा, उनकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट। अच्छा हबीब साहब, आपको क्या लगता है, किसी से पूछते इसका क्या नतीजा बरामद? देखिए जी, मुझे तो इसमें सबसे बड़ी खूबी ये नजर आती है कि एक तो ये कि इससे एमक्यूएम जो है पार्लियामेंट से बाहर जा रही थी, वो इसके नतीजे में पार्लियामेंट हुआ, वो तो उसकी तो मैं कह रहा हूं। एक तो ये कि पॉलिटिकल इंप्लीकेशन तो इसकी बड़ी अच्छी है। दूसरी ये है कि आखिर इसमें हमारे वो लोग जो ऑपरेशन करते हैं उनके लिए परेशानी की क्या बात है? क्योंकि जब वो चाहते हैं, जिसका चाहते हैं एहतसाब कर लेते हैं, जिसका चाहते हैं उसको पकड़ लेते हैं और बाद में बताते हैं कि हम इसका एहतसाब कर रहे हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं रिड्रेसल भी तो होना चाहिए ना। 164 लोग हैं एमक्यूएम के। ये किसने कहा रिड्रेसल? एमक्यूएम के, देखिए ये किसने कहा रिड्रेसल नहीं होनी चाहिए? रिड्रेसल होना, मैं कहता हूँ उसकी प्रॉपर तशकील होनी चाहिए थी। अच्छा, कौन सा कानून इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है? जरा ये तो मुझे बता। इसमें एक तो ये कि दानिश्वर कानूनी हुकूमत जो है, लोग हैं, कुछ गौर भी फर्क। देखिए कानूनी हुकूमत का जारी करदा नोटिफिकेशन भी तो तहफ़्फ़ुज़ देता है। देखिए हारून साहब, एक तो बात का जो फैसला था सरकार वाला तबाह, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जिसकी रोशनी में ये ऑपरेशन शुरू हुआ, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, और वफाकी हुकूमत का पीछे कंसेंसस है, पॉलिटिकल कंसेंसस है। सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले से शुरू हुआ ना जी। इसके पीछे तो वो है, इस कमेटी के पीछे कौन सा कानून है? कमेटी के पीछे ये ठीक है, मैं दोहराता हूं कि नहायत मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ जज है। जी बिल्कुल ठीक है।
یہ نہیں ہے یہ تشکیل ہے ریڈریسل ہونی چاہیے ایک بے گناہ بھی نہیں پکڑا جانا چاہیے اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ 54 ایسی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہیں جو ایم کے ایم والے کہتے ہیں کہ جناب جب بھی آپ نے ہم پہ چھاپا مارا ہم نے تو آپ کو کبھی گالی تک نہیں دی آپ ہی کی بندوقیں ہوتی ہیں آپ ہی کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بندے صرف پکڑے جاتے ہیں آپ فائل ہیں ہم مفعول ہیں اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے کہیں نہ کہیں تو کسی کو جا کے رونا ہے نا کسی کے کندھے پہ سر اور رونے کا میں کہتا ہوں پلیٹ فارم اچھا بنایا جاتا جو رزلٹ دے سکتا ہے میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں باقی ایسے مسکین بنا کے آپ کے خیال سے ایم کیو ایم والوں کو مسکین بنا کے پیش کر رہے ہیں حبیب صاحب آپ کو لگتا ہے ہارون صاحب جو کہہ رہے ہیں فیس سیونگ کی جا رہی ہے دیکھیے ایم کیو ایم کی فیس سیونگ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے بات یہ ہے کہ فیس سیونگ سے آپ ایم کیو ایم کی واپسی کو چھوٹا نہیں کر سکتے نہیں وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے وہ ان کی لیکن آپ اپنی نے جگہ ہے تحریک انصاف کے استعفے منظور نہیں کیا آئینی طور پہ تو وہ بھی منظور کیے جانے تھے یہ بھی منظور کیے جانے چاہیے تھے لیکن سیاسی مصلحت کا تقاضا ہے ٹھیک ہے اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے تو یہ جو کمیٹی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ کراچی جو آپریشن ہے دیکھیے پھر کراچی آپریشن کے بارے میں یہ جو تاثر بنتا جا رہا تھا کہ یہ جرائم کے خاتمے کے لیے شروع ہوا تھا ایم کیو ایم کے خاتمے پہ منتج ہو رہا تھا تو جو ایم کیو ایم کا خاتمہ ہے وہ تو مطلوب نہیں ہے میری سرکار یہ تاثر آپ ہی کو ہے جرائم ختم ہو رہے ہیں جرائم ختم کریں بالکل جرائم ختم ہو رہے ہیں نا اس کے ساتھ ایم کیو ایم کو ختم کرنا نہیں ہو رہی ایم کیو ایم کہاں ختم ہو رہی ہے ہارون صاحب یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پر کراچی میں کیا ہوا تھا کراچی میں جو صورتحال جس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے آپ مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں وہاں پر جو زمینی حقائق ہیں انہیں جس طرح بدلنے کی کوششیں کی جاتی ہیں کیا وہاں کوشش کی گئی 264 کا الیکشن ہوا 264 کا کسی نے لوگوں پبلک اوپینین پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی وہ ایک تھمپنگ میجارٹی کے ساتھ جیتے کسی نے رکاوٹ ڈالی ابھی بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ جو ہیں لیترے ان کے پنجابی کا لفظ ہے پتہ نہیں کراچی والوں کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں اگر ایسا ہوا ارے بھائی کرنا ہوتا تو کسی جماعت کے سارے دفاتر بند کر دیں کسی جماعت کے سارے دفاتر بند کر دیں اسے کہ بلدیاتی انتخاب لڑے ویسے بہت عمدہ یہ میرا خیال ہے کہ لیول نہیں وہ لوگوں کا سانس نطق بند کر دیتے ہیں وہ تو لوگ اس میں تو سیریل کلرز پائے جاتے ہیں تو دفتر بند ہوئے ان کی حرکتوں کی وجہ سے بند ہوئے نا ووٹروں کو تو کوئی نہیں روکے گا جو ان کا موٹیویٹڈ لاہور کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا جس کو ووٹ دینا تھا اس کو دیا ٹھیک ہے نا جی اچھا حبیب صاحب آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو بلدیاتی انتخابات میں مشکل دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک جماعت کو کلیمپ ڈاؤن کر رہے ہیں اور کسی دوسری جماعت کے بارے میں یہ تاثر میں اگین یہ فیکٹ نہیں ہے یہ تاثر ہے ایم کیو ایم کا تاثر ہے کہ کسی اور کا راستہ جو ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں تاثر کو حضور والا تاثر کو چھوڑیں فیکٹس بیان کریں یہ فلسفے کی کلاس دیکھیں پھر ہارون صاحب فیکٹ تو یہی ہے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش ہوئی حتیٰ کہ 246 میں بھی جب پولیس اسٹیشن کے اوپر 6 جگہ لوگوں کو روکا گیا سیشن جج کی عدالت میں مقدمے پہ بحث نہیں ہو رہی کوئی کوشش نہیں ہوئی وہ کہہ رہے تحریک انصاف کا راستہ ہموار ہوا یہ ایک فطری راستہ ہوتا ہے کہ جس میں پولیٹیکل فورسز مرج ہوتی ہیں اپنی خامیوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتی ہیں بعض اوقات تباہ آتے ہیں جیسے پیپلز پارٹی تباہی کی طرف گئی کسی ہوش مند آدمی نے یہ نہیں چاہا تھا کہ ایک قومی سیاسی جماعت اس قدر زخمی ہو جائے وہ زرداری صاحب کے کارناموں کی وجہ سے ہوئی یہ جناب الطاف حسین کے تقریروں کی وجہ سے ہوئی اس کی پارٹی میں جو جرائم پیشہ تھے ان کی وجہ سے ہوئی اور کوئی آدمی جسے اللہ نے عقل سلیم کا ایک ذرہ بھی عطا کیا ہو یہ مان نہیں سکتا کہ سارے جرائم پیشہ جا کے وہاں چھپ گئے تھے ان کا کوئی تعلق اچھا کنکلوژن کے لحاظ سے بتا دیں کہ اس کمیٹی کے کیا نتائج دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے بڑے پازیٹیو نتائج ہوں گے اور کراچی آپریشن کے بارے میں جو سوالات میرے ذہن میں یہاں لاہور میں بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو کراچی میں ڈیفینیٹلی جو متاثرہ فریق ہے اس کے ذہن میں زیادہ اٹھتے ہوں گے تو ان سوالات کا ریڈریسل تو ہوگا جواب تو ملے گا کم از کم رونے کی آزادی تو میسر آئے گی ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین اب ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں ٹیکس کلیکشن بڑھ پائے گی کیا ایف بی آر میں اتنی کیپیسٹی ہے ہارون صاحب بڑا پرانا خواب ہے کیا یہ خواب اب پورا ہو سکے گا جی ہاں ہو جائے گا پورا کچھ نہ کچھ اس لیے کہ وہ تو تفصیل میں نے لکھی ہے کالم میں صبح اس کی اب اس میں اتنا وقت تو ہے نہیں دیکھیے ڈیٹا سارا حکومت نے جمع کر لیا
اچھا وہ ان تمام لوگوں کا ڈیٹا جمع کر لیا. یہ بڑی خوشخبری ہے جو ٹیکس جنہیں دینا چاہیے اور نہیں دیتے. اور مذاکرات میں بھی وہ ویسے تاجر اندر جا کے کچھ اور طرح کی بات کرتے ہیں, باہر آ کے اور کرتے ہیں. اچھا. اندر اس لیے کہ دلیل سے بات کرنی پڑتی ہے نا, تو کچھ مان جاتے ہیں کچھ نہ کچھ, اور بریک تھرو کا امکان ہے. اور میرا یہ خیال ہے, ایک تو یہ خبر یہ ہے کہ طارق باجوہ صاحب جا رہے ہیں, ایف بی آر کے چیئرمین. ان کی کوئی انٹیگریٹی پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے, محنتی آدمی بھی ہے, لیکن وہ جس طرح کا اب قانون میں کچھ نئے قوانین بنائے جائیں گے, کوئی نئے سسٹمز ڈیولپ کیے جائیں گے, 18 کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں, وہ کام کر رہی ہیں. یہ حد تو نہیں بڑھے گی 50,000 روپے سے استثناء کی 0.6% کی, لیکن 30 اکتوبر کو آرڈیننس ختم ہو رہا ہے. مذاکرات میں بریک تھرو ہوگا تو آرڈیننس دوبارہ آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. اچھا. اور آمادگی ظاہر کی ہے تاجروں کی اکثریت نے وہ فائلر بننے کے لیے, اور اگر یہ بریک تھرو ہو گیا تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہوگا. 2-3 لاکھ تو امیجیٹلی بن جائیں گے فائلر. اب اس میں اور بہت سی پیچیدہ تفصیلات ہیں, وہ کالم میں لکھی ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک سیمنٹ کا ڈیلر ہے, وہ 1 کروڑ روپے کے ٹرانزیکشن کرتا ہے, لیکن اس میں بچتے 5-7 لاکھ روپے, 8 لاکھ روپے بچیں گے, تو اس پر ٹیکس کا تعین کیسے ہوگا؟ مختلف پیشوں کے معاملات ہیں. پھر یہ کہ جو آج تک کے اثاثے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس میں تھنکنگ یہی ہے کہ اس میں نرمی کی جائے, اس لیے کہ ماضی پہ اگر آپ داروگیر کریں گے اور احتساب کریں گے تو سسٹم نہیں چل سکتا, آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سال 400 سے 500 روپے منیمم ایکسٹرا وصول ہونے چاہیے ٹارگٹ سے آگے, اور اگلے سال 1000 ارب روپے. اچھا. اگر یہ ہو جاتا ہے سموتھلی, دیکھیے تو جنرل راحیل شریف سے اپیلیں کر رہے تھے کہ آپ اس میں مداخلت, وہ کیوں اپیل کریں, وہ تو ٹیکس دیتا ہے, باقی جنرل بھی دیتے ہیں, جج بھی دیتے ہیں, جرنلسٹ دیتے ہیں. استثناء کس بات کا؟ ٹیکس میں کون سا استثناء؟ اور آپ سے ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, یعنی کوئی آپ سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اچھا, پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ جو پروسیس ہے آڈٹ وغیرہ کا, اس میں نرمی کی جائے گی. پہلے 3 سالوں میں یہ بتدریج اس کو بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں میرا اندازہ تو یہ ہے کہ اگر یہ بریک تھرو ہو گیا تو پاکستان کی قسمت واقعی بدل جائے گی. اس میں یہ ہے کہ سٹینڈ لیے رکھیں, اللاجیکل فیصلے نہ کریں. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہ کریں کہ کہیں کہ جی آپ کے پاس یہ 2 کروڑ 4 کروڑ کا سرمایہ کہاں سے آیا, آپ اس پر ٹیکس دیں, تو کام چل نہیں سکتا نا, اس میں الجھ کے رہ جائیں گے. دوسرا ہے نئے چیئرمین کے تقرر کا فیصلہ. ان سے طارق باجوہ صاحب سے شکایت کیا ہے کہ یہ جو سسٹم میں تبدیلی کی جا رہی ہے, جو نیا نظام ڈھل رہا ہے, اس سے مطابقت ذہنی طور پہ پیدا نہیں کر سکتے. وہ ایک پرانے افسر ہیں, ریپوٹیشن ان کی اچھی ہے, تو ان کی جگہ اب کسی جونیئر افسر کو اگر لگا دیا تو بڑا پرابلم ہوگا. ایک نئی مہم ہوگی, ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری آدمی چاہیے, بہت احتیاط کے ساتھ. میری تجویز ویسے یہ ہے, جس کے پاس امید تو مجھے کم ہے کیونکہ یہ مزاج نہیں ہے ہماری حکومت کا, اس حکومت کا خاص طور پہ, پچھلے کا بھی نہیں تھا. ایف بی آر کے چیئرمین کو تو ایک وقت آئے گا کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن اس کو بنانا پڑے گا. یہ سپریم کورٹ سے کم اہم ہے, جس پہ ملک کے معاشی مستقبل کا انحصار ہے. بالکل. اور ملک معاشی طور پہ مستحکم ہوتا ہے تو ہی سیاسی طور پہ مستحکم ہوتا ہے. اچھا حبیب صاحب, ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ہاں ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, ان میں قوانین میں بھی کافی حد تک چھوٹ ہے, اس چیز کو کیسے کور اپ کیا جائے گا؟ بات یہ ہے کہ ابھی جیسے ہارون صاحب بات کر رہے ہیں کہ فائلرز کی تعداد تو بڑھ جائے گی شاید, لیکن اگر اس سے یہ توقع کی جائے کہ ٹیکس کلیکشن میں کوئی فنومنل جمپ آ جائے گا تو وہ مجھے تھوڑی سی مشکل بات لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریٹرن فائل کریں, یس بڑی اچھی بات ہے. تاجر آپ کے ٹیکس نیٹ میں آج پتہ چل جائے گا, بہت اچھی بات ہے. اس وقت تو 3 لاکھ لوگ پاکستان میں صرف ٹیکس دیتے ہیں, صرف 3 لاکھ. اور پاکستان میں جو پوٹینشیل کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 7 ملین کا, گویا 70 لاکھ افراد ایسے ہیں. 33-34 لاکھ, اور اگر اس کو 33-34 پہ چلے جائیں تو آپ بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ تعداد کیوں نہیں بڑھے گی, تعداد بڑھے گی تو ٹیکس کیوں نہیں بڑھے گی؟ اس کے ہارون صاحب اس کی وجہ ہے, بات یہ ہے کہ جس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں, جو اطلاعات باہر آ رہی ہیں, ان کے نتیجے میں کوئی امیجیٹلی ٹیکس میں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا, نہ وہ امیجیٹلی اپنا ٹیکس انکریز کریں گے. دوسری بات ہے جو ریٹرن فائلر ہے, جو ریٹرن اگلے سال یہ امکان ہے, نہیں ابھی سے شروع ہو جائے, چلیے اگلے سال فرض کیجئے مذاکرات میں آخرکار یہ طے پاتا ہے. اس میں نرمی ویسے حکومت کرنے والی نہیں ہے, یعنی کچھ چیزوں میں تو نرمی کی جائے گی کہ پچھلا حساب کتاب میں نرمی کی جائے گی, سزائیں نہیں دی جائیں گی, داروگیر نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ معاملہ چل نہیں سکتا اس طرح. تو لیکن
اس میں اگر بریک تھرو نہ ہوا تو 0.6% نافذ ہوگا. یہ ٹیکس لے بالکل. لے. دیکھیں اب اس اگر ٹیکس کی بات کر لیں جو 0.6% ہے، جس کو بعد میں پھر پرسنٹیج کم کی گئی، آرڈیننس کے مطابق پہلے 3 مہینے میں انہوں نے 5 ارب روپے اس ٹیکس سے اکٹھا کیا، صرف اس ٹیکس سے، یعنی بینک ٹرانزیکشنز کے اوپر. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر حکومت کی کارکردگی دیکھی جائے تو حکومت کی جو ٹیکس کلیکشن مشینری ہے وہ اپنے طے کردہ بجٹ سے 63 بلین پیچھے. اچھا، یعنی انہوں نے 584 ارب روپے اکٹھے کیے، جبکہ ان کا خاصا بڑا حد. وہ تو حضور بات تو لہٰذا وہ حضور بات یہ ہے، دیکھیے اوپر کی سطح پہ تو لوگ پھر بھی کرپٹ نہیں ہیں، بہت کم ہے ایسا کوئی واقعہ. نیچے تو آپ کو پتہ ہے کرپشن بے حساب ہے اور سارا معاشرہ انہیں کرپٹ کرنے. جیسے ہر کوئی تھانے دار کو پیسے دینے پہ تلا ہوتا ہے تو ٹیکس کلیکٹر کو تو اس سے بھی زیادہ لوگ پیسے دینے. تھانے دار سے تو پھر بھی سفارش لوگ کرا لیتے ہیں، اس کو فوراً دے دیں گے یہ جناب 1 لاکھ روپے لے لیں. اور تو یہی سوال کہ ایف بی آر کا کلچر کیسے چینج، یہی سوال ہے. یہی کام ہے جس کو ورک آؤٹ کیا جائے. جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا، مطلب میں ٹیکس نہیں دے رہا اور ان کو یہ معلوم ہے کہ 1 سال میں 2 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن میرے اکاؤنٹ میں ہوئی ہیں، یہ ڈیٹا پہنچ گیا ہے، تو کیسے میں ٹیکس سے بچ سکوں گا، دینے سے بچ سکوں گا؟ وہ مجھے ایک نوٹس آئے کہ 2 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، آئیے تشریف لائیے. جب یہ سلسلہ شروع ہوگا جس میں غیر ضروری سختی نہیں ہونی چاہیے، سرمایہ بہت حساس ہوتا ہے، نیگیٹو ایٹیچیوڈ نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ گریجولی ہوگا لیکن ہوتا چلا جائے گا، کوئی معجزہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن فوراً ہی صورتحال میں امپروومنٹ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ جو رشوت لینے والا نیچے ٹیکس کلیکٹر ہے نا، اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی. اچھا، پھر آپ ایک پراپر انٹیلیجنس یونٹ بنائیں اور ایسے کچھ لوگوں کو نشان عبرت بنائیں جو جرائم پیشہ. وہ ایک آدمی تھا، اگر میں بھول نہیں رہا تو اس کا نام بشیر تھا، فیصل آباد میں، اس کو بشیر پستول کہتے تھے. وہ کتنے اس کے خلاف کیس چلے، وہ میز پہ پستول رکھتا تھا اور تاجروں سے گفتگو کرتا تھا اور مدتوں وہ رہا. اس کو ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا، یعنی ٹیکس محتسب نے کہا اس کے خلاف کارروائی کی جائے. تو اور پھر ٹیکس محتسب کو میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا، اس کو بلا لیا. شام کو ٹی وی پہ میں نے عرض کیا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ وفاقی ٹیکس محتسب کو نہیں بلا سکتے، انہیں سپریم کورٹ بلا سکتی ہے. وہ بھی ایک جج نہیں بلا سکتا، 2 جج بلا سکتے ہیں. اس میں پورا معاشرہ قصوروار ہے. دیکھیں جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ایوریج 25 سے 40% اصل ٹیکس کا دیتے ہیں، وہ 1.5-2 لاکھ آدمی ہوں گے. باقی تو کمپنیز بیسیکلی کمپنیز دیتی ہیں. دیکھیں یہ کلچر اتنی جلدی بدل پائے گا. اور ایک دلچسپ خبر بتاؤں، اس کا براہ راست اس سے تعلق نہیں لیکن بالواسطہ ہے. تمباکو پہ آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا میں، پاکستان نے بھی اس پہ سائن کیے ہیں. اب ایگریمنٹ یہ ہے کہ وہ لکھا جائے گا، جو لکھا جاتا تھا نا کہ یہ کینسر ہوتا ہے سگریٹ سے، تو اس کی سپیس بڑھائی جائے گی اپ ٹل 85% سپیس پہ وہ لکھا ہوا ہوگا. اس کے اجلاس ہو رہے تھے تو اس میں فواد حسین وہ داخل ہوئے اور انہوں نے کہا اس کو 5 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے، اور وہ ابھی تک اس میں اپنی اس مہم میں کامیاب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بھی ایک بہرحال یہ تو ایک دوسری چیز ہے. اچھا دیکھیے اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے ریفارمز، کہ آپ ٹیکس کلچر میں ریفارمز کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ایف بی آر میں ریفارمز ہوں. بالکل ایف بی آر میں ریفارمز ہوں. ہمارے ہاں عام طور پہ جو ٹیکس کلیکٹر ہیں وہ حکومتوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کلیمپ ڈاؤن کا. کلیمپ ڈاؤن کا مشورہ دیا جنرل پرویز مشرف کو، پورے کا پورا ملک انہوں نے سروے کے نام پہ جناب فوج کو بھی انوالو کر لیا ٹیکس سروے کا، پورا کا پورا ملک سٹینڈ سٹل پہ آ گیا. تو پہلے ہمیں ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے. ایف بی آر ٹھیک ہوگا آٹومیٹکلی آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھتی جائے گی. دیکھیے اگر مجھے اور ہارون صاحب کو یہاں پر بیٹھ کے نظر آ رہے ہیں کہ 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ پھر رہے ہیں، دو باتیں بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے پاکستان میں روسی سرمایہ کاری کے حوالے سے. روس پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. کراچی سے لاہور تک 1100 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی اور اس حوالے سے معاہدے پر دستخط بھی ہو چکے ہیں. ہارون صاحب، بین الاقوامی سیاست میں دوستیاں اور دشمنیاں مستقل نہیں ہوتی ہیں. اس سرمایہ کاری سے پاکستان کو تو فائدہ ہوگا، روس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کیا چیز ہے جو روس کو ہم تک کھینچ لائی ہے؟ دیکھیں خطے کی پوری صورتحال بدل رہی ہے. بہت سے نئے واقعات ہو گئے، ضرب عضب ہو گیا، اس کے نتیجے میں ان علاقوں میں امن ہونا شروع ہو گیا.
इंडिया अमेरिका के साथ जा चुका है, इजराइल के साथ ताल्लुकात बना रहा है, दाइश आ गई, मिडल ईस्ट में बहुत गड़बड़ है, हत्ता कि तुर्कों को जरूरत है पाकिस्तान की मदद की। अब आप कहेंगे तुर्कों को क्या जरूरत है, उन्हें टेररिज्म से फाइट करना है तो एक्सपर्टीज किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत पहले भी बहुत ज्यादा थी, अब उससे बढ़ गई है। अच्छा, इसमें ये जो चीन ने तजारती राहदारी बनाने का फैसला किया, इसके तो सारी दुनिया पे असरात होंगे ना। तो उस कंपटीशन में रूस को दाखिल होना पड़ा है, वरना ये तो सारा खित्ता फिर चीन के साथ चला जाए ना अल्टीमेटली। यानी अगर ये सूरत हाल को वो छोड़ दें, मुल्क देर पा मनसूबाबंदी करते हैं ना जी। यानी ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर चीन के साथ चले जाएं, फर्ज कीजिए, तो अमेरिका भी गया और रूस भी गया, तो रूसी सरमायाकारी हुई है, सिर्फ नहीं हुई, सऊदी विलिंग है सरमायाकारी के लिए। अच्छा। और हमारे लोग अभी ये इस पर गौर नहीं कर रहे कि ये जो सड़कें इतनी बड़ी बड़ी बनेंगी और नई रेलवे लाइन बनेंगी और ये बनेगा और वो बनेगा, तो ये चीनी किस लिए बनाएंगे? ठीक है, उस पर $20 बिलियन सालाना की उन्हें बचत होगी, जो उनका 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है फासला बचता है, $20 अरब सालाना की बचत होगी। मगर ये सड़कें बना के यूं ही छोड़ देंगे, यहाँ वो फैक्ट्रियां लगाएंगे। अच्छा। कमो बेश इतनी इन्वेस्टमेंट मजीद हो सकती है, इससे कम या कुछ ज्यादा, बतदरीज ज्यादा भी हो सकती है, जॉब्स पैदा होंगी। इसमें अमेरिकी भी इंटरेस्टेड है और वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमें भी कोई रोल दिया जाए। अच्छा। तो अगर हम टैक्टफुली प्ले करते हैं, अगर तो हमारा वजीर आज़म पिछली दफा की तरह ये करता है, चिट्ठों पर लिख के बात करता है और उसको कहा जाता है कि अपने पैटवी प्रोग्राम का साइज महदूद करें और इस पर गुफ्तगू में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, तो उस पर तो एक जुमले में कहना चाहिए हमारा अल्टीमेट वेपन है और ये खौफ का तवाज़ुन पैदा करता है, इस पर तो कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी चीजों पे बात करें, ठीक है। हमने तो इंडिया के खिलाफ आर्मी डिप्लॉय नहीं की, इंडिया ने हमारे खिलाफ आर्मी डिप्लॉय किया। हम तो अफगानिस्तान को भुगत रहे हैं, कबायली इलाकों को भुगत रहे हैं, हमारा तो ये मसला। टैक्टफुली अगर इसको टैक्टफुली प्ले करने से मतलब अय्यारी और चालाकी नहीं होता। टैक्टफुली का मतलब हिकमत से काम लिया जाए। अमेरिकियों से ताल्लुकात हमें खराब करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ उनमें वो शिद्दत नहीं रहेगी, तो वो यहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है। सऊदी अरब सरमायाकारी कर सकता है। वैसे आजकल मैं देखता हूँ कि टेलीविजन पे सऊदी अरब के खिलाफ सडनली प्रोपेगेंडे की खौफनाक कैंपेन शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है, और मेरे फहम से बाला है कि ये सलीम बिन का तो हादसा है ना, जो भी उसमें कोताही भी हो, इंतहा दर्जे भी कोताही हो, वह ये बड़ा मसला है। ये सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे। कई चैनलों पे बहुत से इतने हौलनाक प्रोग्राम हो रहे हैं कि समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और समझ नहीं आता कि वो कहां सो रहे हैं पैमरा वाले। खैर, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो सकती है, ये देखो उसूल हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अदालती निजाम को बेहतर बनाना होगा, ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट करना होगा, और अगेन उसके लिए जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन कवर था यूं खान के जमाने तक वो देना होगा। ये अपनी जगह है। अब हम ढंग से अगर प्ले करें और सियासतदान इस तरह उनकी तरह न लड़ें, चलिए मुर्गों की तरह, कोई ज्यादा सख्त लफ्ज, तो सिचुएशन पैदा हो गई जिसमें टैक्स कलेक्शन बेहतर हो और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है। तो पाकिस्तान इस दलदल से बाहर निकल जाएगा अगले 2-3 साल में। खित्ते में चीन, रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी से तकलीफ किस किस को होगी? देखिए, तकलीफ तो बहुत सारे लोगों को होगी, लेकिन पाकिस्तान का जो जुग्राफिया है इसकी अपनी डिक्टेशंस भी है। जहां ये हमारे लिए एक असासा है, वहां हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि अगर हम इस जुग्राफिया से अपने लोगों को वाकई कुछ देना चाहते हैं, तो हम अपने ऊपर आने वाले 3 मुल्कों को, यानी आप अपने इंडिया से लेके रूस तक, इंडिया, चीन और रूस, इन तीनों ताकतों के साथ यहाँ पे अच्छे रिलेशंस कायम करें, ताकि इंडिया का जो वेस्ट है, यानी जो इंडिया का पंजाबी इलाका, देखिए हो सकते हैं इंडिया का जो पंजाब का इलाका है उसको भी कराची की बंदरगाह जो है वो बड़ी करीब पड़ेगी, इसी तरह चीन को बड़ी करीब पड़ेगी। और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको पता है ये जो रूसटेक कंपनी है, ये जो रूस की सरकारी कंपनी है, जैसे हमारी PSO है या PIA है, ये गोया रूस की सरकारी इन्वेस्टमेंट है, और हम एक धेला नहीं दे रहे, हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ हमारी जो डील है वो उनके साथ है, जिसमें वो अपनी रिकवर करेंगे। फायदा हमें, उनको फायदा यह है कि देखिए इस इन्वेस्टमेंट के जरिए रूस अपना सदियों पुराना ख्वाब पूरा कर चुका है।
کہ روس کو گرم پانیوں تک رسائی مل گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے اس پائپ لائن کی, کیونکہ جو روس کی سارے کا سارا پائپ کا نیٹ ورک ہے نا, گیس کا اور آئل کا, وہ سب کا سب یورپ کے ساتھ ہے, یورپ کے ساتھ لنکڈ ہے. اور امریکہ کے پریشر پہ یورپ والے کبھی کبھی دھمکاتے بھی رہتے ہیں کہ کبھی پرائس نیچے کرو, کبھی اتنا کرایہ نہیں دیں گے, کبھی وہ نہیں کریں گے. تو اس کے بعد سے روس کو ایک اوپننگ میسر آ جائے گی اپنی اس سائڈ, اپنا رول بڑھا رہا ہے, اور اس کا رول بڑھا رہا ہے, مڈل ایسٹ میں بڑھا رہا ہے, یہاں بڑھانا چاہتا ہے. کیا روسی اپنی عظمت گمگشتہ کی طرف واپس نہیں جانا چاہیں گے جب آرمی چیف نے بھی روس کا دورہ کیا؟ جو روس نے تاریخی اعتبار سے ہمیشہ روس پہلے قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تھا, یہ غالباً پہلی دفعہ وہ کوششیں کر رہا ہے کہ معاہدے کر کے اپنا راستہ بنائے. ورنہ جناب زراعت چاہیے تو سینٹرل ایشیا پہ قبضہ کر لو, اگر مارکیٹ چاہیے تو پولینڈ پہ قبضہ کر لو, اور اگر کچھ اور چاہیے تو گرم پانیوں کی طرف جانا ہے تو لیکن اب حالات بھی تو مختلف ہیں نا, پاکستان اچھی پوزیشن میں. دیکھیے پاکستان اچھی پوزیشن میں ہے, پوری دنیا میں بھی حالات بدل گئے, لیکن بڑی حکمت سے کام لینا ہوگا. مثلا یہ انڈیا کو آفر کی جا سکتی ہے مشرقی پنجاب سے کے لیے, اگر وہ استعمال کرنا چاہے. یہ لڑائی بھی جاری رہتی ہے قوموں کے درمیان, تجارت بھی جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. کیا اس سے زیادہ کیا دشمنی ہو سکتی ہے قوموں کی جتنی مکہ اور مدینہ کے درمیان تھی. اور وہ نجد کے سردار نے مسلمان ہو گیا تو گندم کی سپلائی روک دی مکہ کو, رسول اللہ نے منع کیا. ٹھیک ہے. اچھا اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. حبیب صاحب, ایک طرف تو اوباما یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو خوش آمدید کہیں گے, انہوں نے بیانات دیے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ڈونٹ میک ہائی ہوپس. دیکھیے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ جو جب بھی جوہری ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں نا عام طور پر امریکہ والے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آئیں تو ایک تو زیادہ امیدیں لے کے نہ آئیں, اور دوسرا یہ کہ زیادہ مطالبات بھی نہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس وہ اس کو ہمیشہ ایک لیور کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جناب آپ کا جو جوہری ہتھیار ہیں آپ کے ارد گرد دہشت گردی جاری ہے, ہمیں ان کی سیکیورٹی پہ خطرہ ہے, ہمیں مطمئن کریں. تو بجائے اس کے کہ پاکستان اپنے مطالبات پیش کر رہے اپولوجیٹک ہوتے ہیں نا, اپولوجیٹک ہو جائے. تو دیکھئے دو واقعہ سارے قتل کلام, دو واقعات آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو بارتھولومیو ہی غالباً وہ تھے, ضیاء الحق کے پاس آیا اور انہوں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ, بیٹھتے ہی, this is from the horse's mouth, مسٹر پریزیڈنٹ ہم آپ کو ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. ضیاء الحق اپنی کرسی سے اٹھے, انہوں نے کہا then there is no point for discussion, اور فارغ. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ وہ ضیاء الحق جنرل غلام اسحاق خان بن گئے صدر, ان کے پاس گئے, بے نظیر تھیں, جنرل حمید گل مرحوم تھے, اسلم بیگ تھے, شہریار خان تھے, غالباً عبدہ حسین بھی تھے, عبدہ حسین کے بارے میں شور نہیں ہوں. اور انہوں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ, بارتھولومیو نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ there is a duck in your backyard. ایک بطخ ہے, وہ بطخ کی طرح آواز نکالتی ہے, بطخ کی طرح تیرتی ہے, and you say it is not a duck. غلام اسحاق نے کہا yes it swims like a duck, sings like a duck, but when I say it is not a duck, it is not a duck. ٹھیک ہے. اب نکلا باہر اور جا کے اس نے ایلیویٹر کے پاس کہا مسٹر نیوک has gone mad. مگر غلام اسحاق نے کہا ہم سکم اور بھوٹان ہو جائیں گے اگر ایٹمی پروگرام کی حفاظت نہ کر سکے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے. ہارون صاحب, امریکہ نے بھارت سے تو جوہری معاہدہ کر لیا, ڈوم وار کے مطالبے ہم سے کرتا رہا, ہم ہی سے جوہری معاہدہ کرنے میں تکلیف ہے, ایسا کیا؟ لیکن بہت سی وجوہات ہیں نا, ان کا نیچرل الائی ہے, اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بڑی مارکیٹ ہے. ہمارا اپنا کیا رویہ ہے امریکہ کے بارے میں اور یورپ کے بارے میں؟ یعنی ہم کوئی ان سے محبت کرتے ہیں, پھر یہ کہ وہ اسرائیل کی لابی ہے وہاں پہ, انہوں نے بڑا کام کیا. ہمارے ہاں تو کبھی کوئی دیکھیں نا, ترکوں کی مطلب بڑے ویٹیج ہے, ابھی انہوں نے $3 بلین لے لیے نا, کہ مہاجرین کو آباد کریں گے یہاں تو اس کے لیے $3 بلین دیں, اور اپنے لوگوں کے لیے ویزے کی سہولتیں حاصل کیں کہ وہ پروسیس تیزی کے ساتھ ہوگا. یہ جب سے وہاں جمہوری حکومت آئی ہے ترکی میں اور اس نے پرفارمنس کیا, قوموں کی عزت یوں ہی نہیں ہو جاتی. تو آبویسلی ہمارے ساتھ ان کا ایک اور رویہ ہے, ہمارا ان کے ساتھ ہے. پھر جب آپ بھیک کا ہاتھ پھیلائیں گے ہر وقت, پیسے مانگتے رہیں گے, $1 بلین چاہیے, $2 بلین چاہیے,
تو پھر آپ کی کیا توقیر ہوگی؟ آپ اپنے ملک کو اپنا گھر ٹھیک کر لیں. یہ بات نواز شریف نے ٹھیک کہی تھی، غلط جگہ پہ کہی تھی، اوباما کے سامنے نہیں کہنی چاہیے تھی، یہاں آ کے کہنی چاہیے تھی. اس دورے سے واپس آ کے تھا کہ اپنا گھر ہم ٹھیک کریں. تو یہ نا اپنا گھر ٹھیک کر لیں تو ٹھیک ہے. امریکہ منہ میں گھاس لے کے آئے گا یہاں. آپ اس کو سٹیبل کریں، افغانستان کے معاملے اپنی پالیسی درست کریں، اکانومی آپ کی فلرش کرنے لگے. یہ سینٹرل ایشیا کا راستہ ہمارے سوا کس کے پاس، اور ہمیں اس راستے کو کوئی بلیک میلنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا، اپنے اور سب اقوام کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، اوباما نے تو جسچر دے دیا کہ زیادہ امیدیں نہ رکھیں. ہمارے وزیر اعظم کو کیا سٹانس رکھنا چاہیے اپنا، کس تیاری کے ساتھ وہاں جانا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے وزیر اعظم کو چند باتیں وہاں پہ کلیئر کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ افغانستان کے معاملے میں جو پاکستان کے سے بھی امیدیں لگائی جاتی ہیں نا بہت زیادہ، کہ پاکستان بالکل ایک کسی کو چابی لگائے گا، کسی کا سوئچ آن کرے گا تو مذاکرات ہو جائیں گے. یہ بالکل کلیئر کر، یہ تو کلیئر کرنا چاہیے کہ جناب ہمارے وہاں پر وہ اثر و رسوخ نہیں ہے جس کا آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے، انہیں چاہیے وہاں ان سے کہیں امریکی صدر سے کہ جناب آپ کی فوج وہاں پہ ہے، آپ کی ٹرینڈ کی ہوئی فوج افغانستان میں موجود ہے، تو آپ افغانستان کی فوج کے ذریعے، افغان حکومت کے ذریعے اور اپنے ذریعے آپ وہاں سے ہمارے ملک میں ہونے والی انفلٹریشن کو رکوائیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ جناب ہم اپنا جو بارڈر ہے وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں، جو افغان اور پاکستان کے درمیان، افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اس کے اوپر ہمیں سرویلنس کے لیے سپورٹ کریں. ہم اس کے لیے ذرائع دیں، اس کے لیے پیسے دیں، تاکہ آپ چاہتے ہیں اگر ادھر سے کوئی نہ جائے تو پھر ادھر سے بھی کوئی ادھر نہ آنے پائے. یہ دو طرفہ معاملہ. ہم نے تو ان کو بر وقت اطلاع دی تھی کہ آپریشن شروع کر رہے ہیں. بالکل. اور اگر ایسے بندوبست سے کہیں اوباما سے کہ مامو جان خود بھی کچھ کر کے دکھائیں، خود بھی وہ کچھ کریں. اچھا دیکھیں، باتیں آپ اتنی بناتے ہیں، ہم نے تو اتنا کچھ کر دیا، ہمارے تو اتنے لوگ مرے، ہم نے تو اس علاقے میں جہاں تاریخ کے عظیم ترین فاتحین کہتے رہے ہیں، اس علاقے میں اتنی شاندار تاریخ ساز کامیابیاں حاصل کی. تو اس کے ساتھ یعنی پوری تیاری ایک اور معاملہ ہے، کالے ماموں آپ بھی تو کچھ کریں نا وہاں. جو روس کی، جو دیکھیں جو روس کا یہاں پہ لائن لے کرنا ہے نا، یہ امریکہ کو بہت آسانی سے اس کو ہضم نہیں ہوگا. کیونکہ جب روس کا فٹ پرنٹ یہاں پہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے مڈل ایسٹ تک پھیل گیا. سی ٹریک بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہا، پریشان ہے امریکی اس سے. تو وہ تھوڑا سا سی پیک بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہا، پریشان ہے اس پہ. تو انہیں یہ بھی خوف ہے کہ جو شام کے اندر جیسے روس امریکہ کی اسٹریٹجی کے خلاف لڑ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ روس جو ہے پاکستان کو بنیاد بنا کے کوئی بڑی مہم جو ہے وہاں پر بھی کرے. یہ ہے کہ اس وقت کچھ داخلی استحکام ہو جائے، عمران خان صاحب اپنا لب و لہجہ ٹھیک کریں اور یہ 4-5 مالشی نون لے کے اپنا لب و لہجہ ٹھیک کریں تو چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. آپ کے پاس آج لیکن خبر جو کیا ہے؟ امید اول ہے ان کی وہ تو بر نہیں آئے گی، میرا خیال ہے امید ثانی بر آ جائے. خبر کیا ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. جی خبر یہ ہے، خبر آج پھر بلوچستان سے. ہارون صاحب اور میں اس تقریب میں شامل تھے جس میں بہت سارے لوگوں نے سرنڈر کیا تھا بلوچستان میں، اور ہارون صاحب تو صفحے اول میں تھے، ہم ظاہر صفحے پچھلی صفوں میں تھے. تو ہارون صاحب ان تمام لوگوں، میں تو آپ کی پذیرائی کی بات کر رہا ہوں، چنگیز مری سے ملنے کے لیے اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا تھا، آپ کو کسی نے روکا تھا؟ میں تو آپ کی پذیرائی کی بات کر رہا ہوں. پذیرائی کیا؟ آپ احتراماً پچھلی صف میں بیٹھے تھے. نہیں، میں نے آپ کے حضور اس سے بہت پہلے آئی جی سے اور کور کمانڈر سے آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا بڑی نیازمندی کے ساتھ. تو خیر، تو ہارون صاحب اور میں اس تقریب میں موجود تھے جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ہارون صاحب ہتھیار ڈالے تھے، ہمیں ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی. اچھا اب معاملہ یہ آیا ہے کہ ان لوگوں کو 5 لاکھ روپیہ فی کس دینا تھا، اور یہ اس وقت اعلان بھی ہوا تھا. انہیں 50 ہزار روپیہ دیا گیا، ان میں سے بہت سا، اور اس کے بعد اب تک کوئی پیسہ نہیں ملا. وہ لوگ بھوکے ہو چکے. دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ پہلی قسط ملی، پہلی قسط وہی 50,000 روپے کی وہی ملی. اچھا اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ان میں بہت سارے لوگ تھے جو سرکاری ملازم بھی تھے، کوئی سکول میں پی این تھا، کوئی لائف سٹاک میں کام کرتا تھا، کوئی کہیں کام کرتا تھا. اچھا اب ان کی نوکریاں اب ظاہر ہے وہ گمراہ ہو کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے. اب جب واپس آئے تو ان کی نوکری، مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں اس وقت تک تو پیسے ملتے رہے جب تک وہ پہاڑوں پہ چڑھے تھے، ان کی تنخواہیں ملتی رہی انہیں. لیکن جیسے ہی وہ پہاڑوں سے بندوق انہوں نے رکھی ہے، مین سٹریم میں شامل ہوئے، ان کی نوکریوں کو
ان کی نوکری ان تنخواہیں بند کر وہ دی تو گئی۔ پچھتا رہے ہوں گے۔ اور اب وہ ان فکس ہیں، مصیبت میں ہے کہ کس طرح اپنے روزمرہ کے معاملات چلائیں، کس طرح اپنے بچوں کے، اور پھر بلوچستان کی غربت کا یہاں لاہور میں بیٹھ کے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پر کتنے کم پیسوں سے لوگ گزارا کرتے ہیں۔ اگر انہیں وہ تھوڑی تھوڑی رقم بھی نہیں ملنی تو اس کے بعد پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کی ذمہ داری سب سے بنیادی پڑتی ہے بلوچستان کے چیف سیکرٹری کے اوپر۔ چیف سیکرٹری کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہی از دا مین ہو از سٹنگ آن دا فائلز۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی دیکھیں اب وہ چیف منسٹر صاحب کو بھی اس کا چیف منسٹر کو چاہیے، کور کمانڈر تو بھی نئے گئے ہیں تو وقت لگے گا، اور جنرل شیر افغان کو بھی اس میں دلچسپی کہ کم از کم آپ نے جو وعدے کیے وہ بھگتے گی تو اس کو ایف سی کو بھی اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ الٹیمیٹلی وہ اس کو مزید لوگ ہیزیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی ایک چھوٹی سی بات ہے، اب یہ ختم کر لیں گے تو جی جی وہ ایک بار بار میسج آ رہا ہے جی کہ کیروسین کی اور پیٹرول کی قیمت میں صرف 5 روپے کا فرق ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے ڈیلر، یہ تو ہمارے ہاں وبا عام ہے کہ کیروسین مکس کر کے پیٹرول بیچ رہے ہیں، تو اگر اس کی 5 روپے سے کیا فائدہ ہے لوگوں کو؟ کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے، مگر یہ ملاوٹ روکی جا سکتی ہے اگر اس کی پرائس بڑی انٹرسٹنگ یہ دلیل زبردست۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔